आदाब नाजरीन, मैं हूं आसिफ खान। लीजिए, एक बार फिर शुरू हो गया है सफ़र गज़ल का और हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में उर्दू गज़ल गोई और गज़ल सराई के इर्तक़ा के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए। वैसे तो उर्दू शायरी में कई असनाफ़ सुखन है और सबकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन गज़ल को जो अहमियत उर्दू ज़बान में हासिल है उसका मुकाबला कोई सिनफ़ सुखन नहीं कर सकती। गज़ल का एक शेर अपने आप में एक दुनिया को समेट लेता है। गज़ल का हर शेर पूरी तरह से मुकम्मल होता है, लेकिन अगर किसी की खूबसूरत आवाज़ का मुलम्मा भी चढ़ जाए तो सोने पे सुहागा की मिसल हर्फ बहर्फ सच साबित होती है। और तो तुमसे क्या नहीं होता, एक वादा वफा नहीं होता। अब ये गजल की गायकी देख रहे हैं, अंदाज समझाने की जरूरत नहीं है, अपने को अपना भी गा रहा है। मेरी किस्मत को क्यों बुरा कहिए, आप चाहें तो क्या नहीं होता। आसान जबान, आसान गायकी, क्लासिकल राग में मौजूद कि पब्लिक को भी मज़ा आ रहा है, शोरा को भी मज़ा आ रहा है, अदबी भी और इल्मी भी सारी बातें गज़ल गायकी में मौजूद हैं। नाजरीन, गज़ल में कई शेर होते हैं और गज़ल के हर शेर का एक अलग तासुर होता है और हर शेर एक अलग अंदाज में दिलो दिमाग को मुतासिर करता है। गज़ल का सफ़र जारी है, लफ्ज़ियात वही हैं, अलामतें वही हैं जी, इस्तिआरे वही हैं, किनाए वही हैं, लेकिन गज़ल जो है वो क़यामत ढा रही है। आप अपने ज़माने में ले लीजिए, फ़िराक़ हो, फैज़ हो, फराज हो जी, किस तरह से आपको महबूब है जी, ज़िंदगी से कितने करीब हैं, तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं जी। अब हर आदमी जो है ये उसका मसला है जी, और ख़ास तौर से नौजवान नस्ल का मसला है जी। फैज़ जो हैं उनके यहाँ क्लासिकी रूमानियत भी है और नए अहद की हिस्सियत भी है जी। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले जी। फराज हैं, फराज का मामला ये है कि उनकी गज़लें जो हैं लोगों के हाफ़ज़े का हिस्सा बन गईं। रंजिशी सही दिल के दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। हर आदमी की ज़िंदगी में ये मरहला आता है, नहीं आता? किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। नाजरीन, तो देखा आपने गज़ल का एक शेर किस तरह से अलग अलग अंदाज में लोगों पर असरात मरतब करता है। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर गज़ल की इब्तिदा कैसे हुई और किस मुल्क में सबसे पहले गज़ल कहने का सिलसिला शुरू हुआ। आइए प्रोफेसर ऐनुल हसन से दरियाफ्त करते हैं कि गज़ल की इब्तिदा कैसे हुई। देखिए, इसके लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा और फ़ारसी ज़ाहिर है कि उसने एक बहुत बड़ा किरदार निभाया है। समरकंद का एक शायर रुदकी समरकंदी 1000 साल से ऊपर हो गए, पहला साहिब दीवान शायर था जिसने गज़ल को बड़ी खूबसूरती से सिर्फ एक इश्क के लेन देन तक महदूद रखा और बड़ी सादगी से इसका आगाज़ किया। उसने पहला ही शेर उसका है कि मनो जाना बेजानो दिल फरो बस्तीम बाजारी, के जाना दिल मरादा दस्त मान जान दादे जाना रहा। मैंने और महबूब ने एक बाजार खोल रखा है, ये लेन देन है। उसने मुझे अपना दिल दिया, मैंने उसे अपनी जान दे दी। नाजरीन, गज़ल का ताल्लुक़ अरब से भी है, तो आखिर गज़ल ईरान कैसे पहुंची? अरब के रेगिस्तानों से सफ़र करके गज़ल का ईरान कैसे आना हुआ? गज़ल बज़ाते खुद एक अरबी लफ्ज़ है और ये अरब में तो दौरे जाहिलियत में इस तरह के रिवाज थे ये कहना, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि जो तहज़ीब है
وہ 7-8 تہذیبیں جو ہیں وہ ایک ساتھ رونما ہوتی ہیں. ہم قریب ایک تہذیب سے قریب ہونے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تہذیب سب سے پرانی ہے، اس تمدن کی بات کرتے ہیں، اس تمدن کی بات کرتے ہیں. مگر یہ دیکھیے کہ سب کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی صفت ہے جس کی وجہ سے اسے پہچانا جاتا ہے. عربستان میں شروع ہوئی اس طرح کی شاعری، متنبی جیسے شاعر، جیسے دور جاہلیت میں امرؤ القیس، اس لیے کہ قصیدے کی تشبیہ بھی وہ غزل ہی تھی. اس لیے آج بھی جو ہے اگر آپ دیکھیے تو چاہے وہ ساقی نامہ ہو یا اس کے اندر بہار کا ذکر ہو یا اس کے اندر کچھ اور عناصر اس میں جمع کیے گئے ہوں، وہ تمام جو ہے بھائی غزل کا ہی ایک رخ ہے. تو غزل کی شروعات اگر آپ دیکھیں تو وہ تو دور جاہلیت سے شروع ہو گئی. مگر ایران کے اندر جو تاریخ ہمیں ملتی ہے، حالانکہ ایرانیوں نے اکثر یہ کہا ہے کہ پہلوی دور میں بھی غزل تھی. انہوں نے اس کے آہنگ پر بات کی، انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا قافیہ تھا، کسی نے کہا ردیف تھی. مگر یہ قافیہ اور ردیف یہ بھی ایران میں جو آیا وہ عربوں سے آیا، اس لیے کہ ایرانیوں کے پاس اس طرح کی صورت تھی نہیں. تو پہلی بار غزل بالکل سیدھے سادے انداز میں دو آدمیوں کے بیچ میں، دو عاشقوں کے بیچ میں ظہور کرتی ہے، وہ رودہ کی سمرقندی کے قلم سے. ناظرین، کہاں عرب، کہاں ایران، کہاں وسطی ایشیا، غزل نے یقیناً ایک لمبا سفر طے کیا ہے، لیکن غزل نے ہندوستان میں قدم رکھا تو حالات جدا ہو گئے. آئیے جانتے ہیں ایران سے آتے آتے ہندوستان کی غزل میں کیا تبدیلیاں آئیں. غزل جو ہندوستان میں آئی تو وہ جو عارفانہ رخ تھا اس کو لے کے آئی. اسی لیے جو مشائخ آئے، جو عرفاء آئے، وہ سارے کے سارے شاعر تھے اور سب کے دواوین، اکثر کے دواوین ملتے ہیں اور ان کے تذکرے ملتے ہیں کہ جس کے اندر اشعار سے گفتگو ہوئی. اور جب تذکرے بھی لکھے گئے تو شعر اور نثر دونوں میں لکھے گئے. تو ہندوستان میں جب فارسی آتی ہے غزل لے کے تو غزل کے اندر جو ہے وہ جو عرفانی جذبہ تھا وہ بہت تھا. تو ہوا کیا کہ غزل جب ڈھلنے لگی اردو میں تو غزل نے وہ رکھ رکھاؤ نہیں چھوڑا تھا، بڑی خوبصورتی سے، اور اس نزاکت کو بھی نہیں چھوڑا تھا. میر کا پورا تعلق اسی نزاکت سے ہے. عشق اے میر بھاری پتھر ہے، کیسے تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے. آپ دیکھیے یہ عشق کو بھاری پتھر بنا کے اور ایک ناتوان سے جو ہے کس صورت سے میر اٹھاتا ہے. ایک ٹک نے کیا خوبصورتی پیدا کر دی. سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا. ایک لفظ نے کیا جان پیدا کر دی. اور یہ کہنا درست نہیں ہے کہ فارسی سے جب اردو کی طرف غزل آتی ہے تو اس میں کسی قسم کا انحطاط پیدا ہوتا ہے. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کس طرح غزل ایران میں پلی بڑھی اور بعد میں اردو شاعری نے اس کو کس طرح سے اپنایا. غزل اردو شاعری کی جان اور دل بن گئی. غزل کے بارے میں تاریخی معلومات فراہم کرنے کا یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. لیکن آئیے ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب. ملواتے ہیں آپ کو ایک مشہور شاعر سے اور اس کے بعد لے چلیں گے ساز اور آواز کی دنیا میں. ناظرین، پروگرام کے اس دلچسپ موڑ پر آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں اردو کے نامور شاعر پروفیسر مظفر حنفی سے. پروفیسر مظفر حنفی گزشتہ 5 دہائیوں سے اردو ادب کی خدمات انجام دے رہے ہیں. پروفیسر مظفر حنفی نے اپنے قلم کے جادو سے غزل اور افسانوں کے علاوہ کئی تنقیدی کتابیں اور بچوں کا ادب تخلیق کیا ہے. وہ اب تک 100 کے قریب کتابیں لکھ چکے ہیں. یہی نہیں، ان کی غزلوں کی تعداد بھی 2000 کو تجاوز کر گئی ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور برکت اللہ یونیورسٹی سے BA، MA، LLB اور PhD کی ڈگریاں حاصل کر چکے پروفیسر مظفر حنفی کی رہنمائی میں کئی طلبہ PhD حاصل کر چکے ہیں. سال 2001 میں اقبال چیئر سے سبکدوش ہونے کے بعد پروفیسر حنفی دلی میں سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں اور آج بھی غزل کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ ناظرین، خود مظفر حنفی صاحب سے جانتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں اور یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ ان کو شعر و سخن سے کس طرح سے رغبت ہوئی. میں تو بہت ہی معمولی گھرانے کا ایک فرد ہوں. میرے والد صاحب پرائمری اسکول ٹیچر تھے. ہم لوگ آبائی وطن ہمارا حسوہ فتح پور ہے. الہ آباد اور کانپور کے درمیان میں ایک شہر ہے فتح پور. تو وہاں چھوٹی موٹی زمینداری تھی، لیکن زمینداریاں وغیرہ سب ایبالش ہو گئی سن 1952-53 کے آس پاس. اور والد صاحب صرف اسکول ٹیچر تھے، اس لیے خاصی تنگی ترشی میں زندگی بسر کی ہم نے ابتدائی.
مشکل ہو گئی 12ویں کلاس کے بعد، بلکہ ہائر سیکنڈری 11ویں میں ہائر سیکنڈری پاس کیا. ہائر سیکنڈری کے بعد اپنی تعلیم کو جاری رکھنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا، تو ہم نے ملازمت کر لی فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں بھوپال میں. اور اس ملازمت کے دوران ہی وہ ڈگریز جو ہمیں 4 یا 5 سال کے اندر مل جاتی، انہیں حاصل کرنے کے لیے پرائیویٹ، اور پھر کبھی محکمہ نے اجازت نہیں دی، کبھی کالج میں ایڈمیشن نہیں ملا وغیرہ وغیرہ. تو وہ چیزیں جو 5 سال 7 سال میں جو ڈگریز حاصل کر سکتے تھے، اسے حاصل کرنے میں ہمیں 18 سال لگ گئے. لیکن ہائر سیکنڈری کے بعد انٹرمیڈیٹ، بی اے، ایم اے، ایل ایل بی، پی ایچ ڈی سب ملازمت کے دوران ہی کی. پہلی سروس جب ہم نے جوائن کی کلرک کی حیثیت سے اور اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے ریزائن کیا، آخر وقت تک میرا یہی کہنا تھا، اپنے بچوں سے بھی اور گھر میں بھی یہ کہتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں ریٹائر ہو جاؤں اسی کاوش میں، لیکن زندگی بھر کوشش کرتا رہوں گا کہ اور خدا کا شکر ہے کہ 13-14 سال کے بعد جیسے ہی مجھے پی ایچ ڈی ملی، ویسے این سی آر ٹی سے اسسٹنٹ پروڈکشن افسر کا اپائنٹمنٹ مل گیا. پھر جامعہ نے کلرک کے اس کی حیثیت سے بلا لیا، لیکچرر کی حیثیت سے یہاں ریڈر ہوا، پروفیسر ہوا. پھر کلکتہ یونیورسٹی میں فیض احمد فیض کے لیے کریٹ ہوئی، اقبال چیئر. لیکن یونیورسٹی کے جو حالات ہیں وہ 2-3 سال میں لیٹر جاری ہوا، اس وقت تک وہ بیروت میں لبنان میں ایفرو ایشین اس کے لوٹس کے ایڈیٹر ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے 3 سال کے لیے ذمہ داری قبول کر لی ہے، اس لیے اب اچھا نہیں لگتا کہ ریزائن کر کے وہاں جاؤں. وہ جگہ پھر مجھے آفر ہوئی، میں اس پہ پہنچا. تو اس طرح حالات جس قسم کے تھے اس میں پوری زندگی اسٹرگل کی گزری. اور یہ میں کوئی متاسفانہ انداز میں نہیں کہتا، اب بھی اگر میرے بس میں ہو کہ دوسرا جنم ہو اور زندگی کیسی گزرے تو میں اسی طرح کی اسٹرگل والی زندگی ہی پسند کروں گا. عام زندگی بسر کرنے میں کوئی مزہ نہیں، تخلیق کار کے لیے تو کوئی بھی لطف نہیں. تو اسی دوران میں چونکہ زندگی اس طرح کے کشاکش میں گزری تھی، تو اندر سے ایک جوالا مکھی جیسا تھا، اس کے اظہار کے لیے ضرورت تھی کسی اخراج کی، کسی میڈیم کی. تو شاعری ایک بہترین میڈیم نظر آئے. تو میری پوری شاعری جو ہے وہ انقلابی اور جارحانہ کیفیت کی حامل ہے. کھردوری شاعری جسے کہنا چاہیے، رومانٹک چیزیں اس میں کم ہیں. مظفر حنفی صاحب نے ایک بڑے عرصے تک غزل کی خدمت انجام دی. نئی نسل اس ذمہ داری کو کس طرح سے اٹھا رہی ہے اور ٹیکنالوجی غزل کے دائرے کو کس طرح سے وسیع کر رہی ہے. میرا شعر ہے، اس مہینے بھی غزلیں پڑھیں سینکڑوں، شعر کوئی نیا تو نکلتا نہیں. تو جو ہماری موجودہ نسل ہے وہ محنت کرنے کی عادی کم ہے، کم محنت. اچھا یہ صرف اس کی بات ہی نہیں ہے، لٹریچر کی یا کسی بھی فیلڈ میں کم محنت کر کے زیادہ حاصل کرنے کی جو روش ہے وہ بہت عام ہو گئی ہے. ویسے نئی نسل کے پاس جو تجربات ہیں، ہمارے پاس وہ تجربات نہیں تھے. بچپن میں تو ہم ٹیلی فون کرنے کے لیے جب جاتے تھے، یقین جانیے ٹیلی فون اگر کرنا ہوتا تھا تو یہاں سے مثال کے طور پہ ناگپور ٹیلی فون کرنا ہے تو بیچ میں 3 انٹرپریٹر ہوتے تھے. موجودہ زمانے میں آپ بٹن ملائیے، فوٹو ہے اس پہ، موبائل کے اوپر بٹن، اسے فوٹو پہ ہاتھ رکھا، برمنگھم میں میرا بیٹا فوراً ہلو پاپا کر کے. تو یہ جو تجربات ہیں موجودہ زمانے کے، یہ کسی کو حاصل نہیں تھے. غالب نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک غزل پڑھنے کے دوسرے دن کروڑوں آدمیوں تک اس کی غزل پہنچ جائے گی. آج ہم کمپوز کرا کے کتاب بھیجتے ہیں، 800 صفحے کی کتاب، دوسرے دن 10,000 کا ایڈیشن چھپ جاتا ہے. اور اس کو اگر آپ نے چاہا تو ای میل وغیرہ سے بھیجنا چاہیں تو منٹوں میں وہ میں اکثر ہوتا ہے کہ میں مسقط گیا، وہاں مشاعرے میں شعر سنائے اور سویرے میرے پاس اس کا بھتیجی کا فون آیا کینیڈا سے، کیا اچھی غزل سنا رہے تھے آپ رات کو. ناظرین، غزل نے آج اپنے موضوعات بدل لیے ہیں، مگر اس کے باوجود آج بھی غزل بہت پسند کی جاتی ہے. تو سنتے ہیں مظفر حنفی صاحب کی نظر میں غزل کے اس جادو کی کیا وجہ ہے. غزل کا معاملہ یہ ہے کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں جو غزل کہی جاتی تھی، قلی قطب شاہ کے زمانے میں جو غزل کہی گئی، میر تقی میر کے زمانے میں جو غزل کہی گئی، 100 سال کے بعد تقریباً سودا کہہ رہا ہوں، غالب اور ذوق وغیرہ کے زمانے میں جو غزل کہی گئی، اور اس کے 100-150 سال کے بعد آج کے زمانے میں جب ناصر کاظمی نے، ہم نے، ندا نے، شہریار وغیرہ نے جو غزلیں کہیں، ان میں ہر شخص کو دلچسپی اس لیے ہے کہ غزل کے موضوعات کا کوئی تعین نہیں ہے، اور غزل کے شعراء نے ایسے موضوعات پر گفتگو کی ہے جو جیتے جاگتے انسانوں کے احساسات اور جذبات اور اندرونی تاثرات کی ترجمانی کرتے ہیں. تو ناظرین، مظفر حنفی صاحب کے افکار و خیالات سے آپ واقف ہوئے. آئیے اب ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی ایک پسندیدہ غزل سے ہمیں نوازیں. عرض کیا ہے کہ دریا کو
اور کوئی بہانہ تو ہے نہیں، دریا کو اور کوئی بہانہ تو ہے نہیں، کہتا ہے چل کہ تیرا ٹھکانہ تو ہے نہیں، دریا کو اور کوئی بہانہ تو ہے نہیں، کہتا ہے چل کہ تیرا ٹھکانہ تو ہے نہیں، اور اب کہہ دیا تو بات نبھائیں گے عمر بھر، اب کہہ دیا تو بات نبھائیں گے عمر بھر، حالانکہ دوستی کا زمانہ تو ہے نہیں، اب کہہ دیا تو بات نبھائیں گے عمر بھر، حالانکہ دوستی کا زمانہ تو ہے نہیں۔ اور دیکھیے یہ شعر ایک عام تجربہ ہے، آپ لوگ بھی گزرے ہوں گے اس سے۔ عرض کیا ہے کہ سب جائے حادثہ سے بہت دور ہو گئے، جائے حادثہ جہاں کوئی حادثہ ہوا ہو، سب جائے حادثہ سے بہت دور ہو گئے، زخمی کی چیخ کوئی ترانہ تو ہے نہیں، زخمی کی چیخ کوئی ترانہ تو ہے نہیں۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے شاید کسی لائق ہو، ایک لفظ کی تکرار سے بنا ہے۔ دیکھیے غزل کا حسن یہ ہے، عرض کیا ہے کہ دیوانہ ہے، لفظ دیوانہ پر غور کیجیے گا، دیوانہ ہے جو اس سے توقع رکھے کوئی، دیوانہ ہے جو اس سے توقع رکھے کوئی، آخر وہ رہنما ہے دیوانہ تو ہے نہیں، دیوانہ ہے جو اس سے توقع رکھے کوئی، آخر وہ رہنما ہے دیوانہ تو ہے نہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے جس کے لیے غزل ہوئی تھی پوری، عرض کیا ہے کہ تھوڑی سی روشنی ہے اسے جو بھی لوٹ لے، تھوڑی سی روشنی ہے اسے جو بھی لوٹ لے، جگنو میاں کے پاس خزانہ تو ہے نہیں، تھوڑی سی روشنی ہے اسے جو بھی لوٹ لے، جگنو میاں کے پاس خزانہ تو ہے نہیں، جگنو میاں کے پاس خزانہ تو ہے نہیں۔ اور مقطع دیکھیے عرض کیا ہے اسی رنگ میں ہے، عرض کیا ہے کہ چب جائیں جانے کس کو مظفر ہمارے شعر، چب جائیں جانے کس کو مظفر ہمارے شعر، اپنا بھی کوئی خاص نشانہ تو ہے نہیں، اپنا بھی کوئی خاص نشانہ تو ہے نہیں، تھوڑی سی روشنی ہے اسے جو بھی لوٹ لے، جگنو میاں کے پاس خزانہ تو ہے نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین یہ تھی ہندوستان کے ایک بڑے شاعر کی خوبصورت غزل۔ آئیے اب آپ کو پروفیسر مظفر حنفی صاحب کی ایک غزل کے چند اشعار سنواتے ہیں ایک دلکش آواز میں۔ بڑا ہوا یہ اجالا رہائی دیتا نہیں، بڑا ہوا یہ اجالا رہائی دیتا نہیں، قریب آؤ مجھے کچھ سجھائی دیتا نہیں، بڑا ہوا یہ اجالا۔ ہمارے شہر میں انصاف کا یہ عالم ہے، ہمارے شہر میں انصاف کا یہ عالم ہے، کہ تیر کھا کے بھی کوئی، کہ تیر کھا کے بھی کوئی دہائی دیتا نہیں، بڑا ہوا یہ اجالا رہائی دیتا نہیں۔
जहाँ अपना हाल फरियादी, वो अंजुमन है जहाँ अपना हाल फरियादी बयान करता है, लेकिन बयान करता है लेकिन सुनाई देता नहीं, बयान करता है लेकिन सुनाई देता नहीं, बड़ा हुआ ये उजाला। चलो के डाल दें दरिया मैंने किया अपने, चलो के डाल दें दरिया मैंने किया अपनी, यहाँ ज़माना किसी को, यहाँ ज़माना किसी को भलाई देता नहीं, यहाँ ज़माना किसी को भलाई देता नहीं, बड़ा हुआ ये उजाला रिहाई देता नहीं, करीब आओ मुझे कुछ सुझाई देता नहीं, बड़ा हुआ ये उजाला। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये पेशकश काफ़ी दिलचस्प लगी होगी। हम तवक्को करते हैं कि आपको हमारे इस प्रोग्राम की अगली किस्त का इंतज़ार रहेगा। अगली किस्त में हम आपको गज़ल के सफ़र पर बेशकीमती मालूमात फराहम कराएंगे और मिलवाएंगे उर्दू के एक और बड़े शायर से। तो फिलहाल आसिफ खान को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए DD उर्दू।